बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफी सरगम, जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। आज भी मैं सच्चे दिल के साथ एक ऐसी सच्ची शख्सियत से आपको मुतारिफ करवाने जा रहा हूं कि मेरा दिल भी आज बाग बाग है। इल्म एक नूर है। ये वो ताकत है जो इंसान को अपने अंदर पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने का पूरा पूरा मौका देती है और इस दुनिया को पहचानने का मौका देती है। तो जैसा मैंने अर्ज किया कि इल्म एक नूर है और इस नूर को फैलाने वाले का कितना अजीम रुतबा है। जी हाँ, मेरा मुराद है उस्ताद, एक मामार, एक रहबर, एक मसले, एक रिफॉर्मर। आज ऐसी शख्सियत मेरे सामने है। आप यकीन जानिए कि उनसे बात करते हुए उनसे हमेशा मैंने जब भी उनकी कंपनी में रहा हूं तो मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। ऐसी शख्सियत हैं जो तालीम और क़यादत का हसीन इम्तिजाज रखते हैं। चेयरमैन हैं, प्रोफेसरी से आगाज किया और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का चेयरमैन बना दिया। जी हाँ, मेरे साथ आज मौजूद हैं मोहतरम इज्जत माआब डॉक्टर मुदस्सर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। बड़ा आपका और मेरा एक साथ रहा है, तो आज आपने मुझे टाइम दिया तो इसके लिए मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। सर, मैं आपसे कोई सवाल नहीं, मैं तो इसको गुफ्तगू ही कहूंगा, जी जी क्योंकि मेरी इतनी जसारत ही नहीं है कि मैं सवाल आपसे कोई कर सकूं। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ मुख्तसर बता दीजिएगा कि ये आपका प्रोफेसर से चेयरमैनी तक का सफर कैसे तय हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम और तदरीस तो मेरा ख़ानदानी शोबा है। माशा- वालिद साहब और वालदा दोनों ही एक ऐसी तालीम से तदरीस से वाबस्ता थे कि पूरे गांव के अंदर 3 नस्लों को उन्होंने अल्लाह के लिए पढ़ाया है। माशाअल्लाह। और उनका हमारा घर ही खासा वसी घर था, 4 कनाल का घर था। तो उसी घर के अंदर वालदा जनान खाने में पढ़ाती थी बच्चियों को कुरान जी मजीद, और वालिद साहब मस्जिद में पढ़ाते थे। और फिर दारे के अंदर लोगों की परया पंचायत होती थी और जी वहाँ भी वालिद साहब उनको दीन ही की तालीम या दीनी हवाले से मसाइल बताते रहते थे। एक ज़मींदार थे और एक ज़मींदार का लोगों को दीन सिखाना, पढ़ाना, कुरान पढ़ाना, ये गांव के अंदर एक बड़ा मुनफरिद तजर्बा था। यानी हमारे इमाम मस्जिद और मौलवी साहब और खतीब और थे, जी। लेकिन कुरान की खिदमत वाले साहब ने अपने ज़िम्मे ली हुई थी। माशा तो इसे तो मैंने भी बचपन में कुरान मजीद और तर्जमा कुरान मजीद और तफसीर वाले साहब से ही पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी से शौक़ पैदा हुआ तालीम के साथ तदरीस का। और वाले साहब भी ये कहते थे हम्म, कि अपनी ज़िंदगी का मकसद कुरान की तालीम और तदरीस ही को बनाओ। और बचपन प्रोफेसर बनना या टीचिंग में आना या कॉलेज एजुकेशन में या यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाने की जो ख्वाहिश थी, ये बचपन में वाले साहब ने ही पैदा कर दी थी। माशा- तो जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ एक बहुत बड़ी शख्सियत थे प्रोफेसर डॉक्टर खालिद अलवी साहब, जो पंजाब यूनिवर्सिटी असातिज़ा के भी सदर थे। जी जी। तो उन दिनों में LLB कर रहा था, क्योंकि LLB के दाखिले पहले शुरू हो गए थे। अच्छा सर, माशाल्लाह एलएलबी। हाँ, मैं LLB हूँ और मुझे तो इतना ही स्कॉलरशिप पता था कि आपने लॉ डॉक्टरेट कॉलेज किया से, इस्लामियात में। मैंने लॉ कॉलेज से स्कॉलरशिप भी हासिल किया। अल्लाह। और मेरे जो असातिज़ा थे, एक ए सेक्शन में मैं पढ़ता था, जी सर। तो मेरे असातिज़ा में बड़े टॉप के वकला और प्रोफेसर थे। इस्लामिक लॉ मैंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से पढ़ा है। अच्छा और जी। आप देखें ना, वो बहुत बड़ी बहुत शख्सियत बड़ी हैं। शख्सियत है। इसी तरह जो हमने लॉ ऑफ टॉट है, वो डॉक्टर एजाज बटालवी, प्रोफेसर एजाज बटालवी एडवोकेट थे हाई कोर्ट के, जिन्होंने भुट्टो साहब का केस लड़ा माशा- और उसको फांसी तक लेके गए। अच्छा, तो उनके साथ टॉक रहती थी उस केस के वाले से भी, जनरली भी। ये आपकी तो स्टूडेंट ये लाइफ की ये बात मेरे है। यहाँ टीचर थे ये सारे। माशा सरदार इकबाल मोक्कल साहब से मैंने जो लैंड लॉस पढ़े हैं, हम्म, बजाज बटालवी से लॉ ऑफ टॉट पढ़ा है, जी इस्लामिक लॉ प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से पढ़ा है। बड़े नामवर असातिज़ा थे जिनसे जी मैंने लॉ कर रहा था। लेकिन लॉ से मैं मुतमईन नहीं था, मैंने प्रैक्टिस का नहीं सोचा था कभी भी। मैं जी समझना तो चाहता था जी कि जदीद जो कानून की तालीम है उससे वाकिफ़ हुआ जाए, जी जी। लेकिन मैं चाहता था कि मैं कॉलेज में
لیکچرر بنوں اور کالج میں یا یونیورسٹی میں پڑھاؤں. سر اندر ایک اللہ تعالیٰ نے معلم پیدا کیا ہوا تھا، الحمدللہ. ایک ریفارمر پیدا کیا ہوا تھا، اور آپ ادھر سے اس طرف قدرتی طور پر آئے جی اور جی. اپنی جو صلاحیتیں اللہ نے آگے بڑھائی. تو جی جب میں ڈاکٹر خالد علوی صاحب سے ملا، میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ میں لیکچرر بنوں، ٹیچنگ کروں، پڑھاؤں. جی تو اس کے لیے مجھے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بتائیں جی کہ جس ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لے کے فوراً تعلیم کی تکمیل پر لیکچرر لگ جاؤں. تو وہ کہنے لگے کہ آپ اسلامک اسٹڈیز میں داخلہ لیں تاکہ اچھا ساری عمر آپ اسلام ہی پڑھائیں، ماشاء جو اللہ، آپ کا خاندانی بھی ہے اور اس سے عبادت بھی ہے اور آپ کا شوق بھی پورا ہوگا. شوق بھی پورا. تو نئی نسل کی تعلیم و تربیت میں جو قرآن و حدیث سے اثر انداز ہو سکتا ہے وہ اور کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی اس طرح سے. تو پھر انہوں نے کہا کہ مدثر اگر تم ایم اے میں فرسٹ ڈویژن لے لو تو میں پنجاب یونیورسٹی میں آپ کو لیکچرر اپوائنٹ کر دوں گا اسلامک اسٹڈیز میں. اچھا میں سوچتا ہوں کہ استاد کی جو بات ہوتی ہے اور موٹیویشن ہوتا ہے وہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے. صحیح بات ہے سر. میں نے کہا جی انشاءاللہ فرسٹ ڈویژن ہوگی. تو میں نے پھر ایل ایل بی بھی ساتھ ساتھ کرتا رہا، ایم اے بھی کرتا رہا، میرے دونوں اکٹھے تقریباً ہو گئے. تو ایم اے میں فرسٹ ڈویژن کی تلاش میں نے پورے شعبے میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی. ماشاء اللہ. تو پوزیشن ہولڈر ہو گیا، یعنی اسلام پنجاب یونیورسٹی میں میری اول پوزیشن آ گئی. لیکن اس دوران ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا جی اور اسٹوڈنٹ یونین جب بین ہو گئی تو اسٹوڈنٹس نے تحریک چلائی جی کہ یونین بین نہیں ہونی چاہیے اور تنظیمیں بھی اسٹوڈنٹس کی بین نہیں ہونی چاہیے. جی تو اس پہ ڈاکٹر خالد علوی صاحب پر یہ الزام لگا کہ وہ شاید اس تحریک کی اسٹوڈنٹ تحریک کی پشت پناہی کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا. اچھا نکالا ان کو گیا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ میرے خواب جو ہیں جی وہ ضائع ہو گئے ہیں. یعنی میں وہاں چاہتا تھا کہ مجھے اپوائنٹمنٹ ملتی. تو بہرحال چونکہ میری پہلی پوزیشن تھی، پھر جہاں بھی میں نے جس ڈائریکٹریٹ میں بھی جا کے انٹرویو دیا تو مجھے ایڈہاک جاب تو فوراً مل گئی. فیصل آباد میں بھی، راول پنڈی میں بھی، گجرانوالہ بھی. میرے پاس 3 اپوائنٹمنٹ لیٹر آج بھی پڑے ہوئے ہیں. تو بعد میں پبلک سروس کمیشن میں بھی مجھے بڑے اچھے انداز سے پاس کیا جی گیا. سر. یہ تو یہ میں لیکچرر بن گیا. لیکچر. لیکن جب میں نے یہ جی سی یونیورسٹی، پہلے جی سی کالج تھا، اس میں پڑھانا شروع کیا، بعد میں یہی یونیورسٹی بن گئی، تو میں نے محسوس کیا کہ یہاں بچے بڑے میچور آتے ہیں، ان سے تبدیلی کی امید سے بہت کم ہو جاتی ہے. مجھے نرسری کی طرف جانا چاہیے، مجھے اسکول کی طرف جانا چاہیے. اسکول کی طرف جانا کیونکہ تربیت تو شروع وہاں سے آزاد آزاد ہے وہ تربیت. جب تک بچے کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ نہ لکھا جائے اور اس کو استاد وہاں سے یہ نہ پڑھائے اور اس کی بنیادیں مضبوط نہ کرے، اس کی تربیت میں یہ ایسی خامی رہ جاتی ہے جو اسکول میں جس طرح کے ماحول میں وہ اسکول میں سے نکلتے ہیں نا، وہ آگے جا کر اس کی شخصیت کا کافی حصہ میچور ہو چکا ہوتا ہے، بن چکا ہوتا ہے. اور جی نرسری کلاسز جو ہیں سر، یہ ایسی جیسے گٹی ہوتی ہے، اور ہاں، آپ ان کو یہ تربیت دینا چاہتے تھے، گٹی دینا چاہتے تھے کہ تعلیم اسلام سے رانا صاحب ہی آپ کیونکہ شروع. خود ایک سکول چلاتے رہے ہیں، جی جی آپ بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ پرائمری سکول کی اور ہائی سکول کی رکھی بنیادیں پوری زندگی اثر انداز ہوتی ہیں اس کی شخصیت پر. تو لہٰذا اس حوالے سے ہم سوچتے رہتے تھے کہ یار اس کی کیا صورت ہو، لیکن ایک ٹیچر کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی بڑا ادارہ بنا سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر میں نے افراد کی ایک لسٹ بنائی جس میں 200-250-300 افراد کے دوستوں کے حلقہ احباب کے نام لکھے اور ان کو اپروچ کیا کہ یار آپ اگر میرے ساتھ تعاون کریں تو میں آپ کو اپنا پارٹنر بنانا چاہتا ہوں. اور میں نے 5,000 کا شیئر رکھا صرف، جی 1990 کی بات. جی میرے علم تو میں جب میرے پاس وہ 15-20 لاکھ روپیہ ہو گیا اور ہم نے پیپلز کالونی میں، پہلے بٹالہ کالونی میں 1 سال رہا، پھر ہم پیپلز کالونی میں چلے گئے. سر یہ دار ارقم ہم نے شروع کیا اور وہ اس کا نظام بنایا، اس کا تدریس کا نظام، اس کا نصاب، اس کا سسٹم، اس میں بچوں کی تربیت کے لیے آغاز میں تو میں نے خود ہی نوٹس بناتا ہوتا تھا. اچھا سر، یہاں میں تھوڑی سی انٹرپٹ کر رہا جی ہوں کہ یہ جو آپ نے دار ارقم اسکول کی بنیاد رکھی تھی، اور میرے خیال میں کہ یہ پہلا اسکول تھا کہ جس میں نرسری کے بچوں کو دعائیں سکھائی جاتی تھی. اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا. بالکل ایسا ہی اس ہے. کے بعد یہ دار ارقم میں فوری طور پر جو تھا شعبہ حفظ قرآن،
انقلابی قدم، ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ جی بے شک۔ سر یہ سوچ کس طرح اچھا اس میں نا اصل میں تو دار ارقم کا آغاز میرے بڑے ہی پیارے دوست بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، پروفیسر عرفان صاحب، جی جی وہ بھی اسلامیات کے ہی استاد تھے، جی اور بچپن سے ہمارا بڑا آپس میں گہرا تعلق رہا، اسٹوڈنٹ لائف میں بھی۔ جی تو انہوں نے سرگودا میں اس کا آغاز کیا دار ارقم کے نام سے، جی جی تو میں ہیرا کے نام سے ادارہ یہاں بنانا چاہتا تھا، اس کے لیے میں نے پراسپیکٹس اور ساری غار ہرا کے نام سے، ہیرا سکولز کے ہرا نام، اسکول، یعنی مناسبت وہ غار ہرا غار ہرا سے تھی۔ جی جی اچھا میں بنانا چاہ رہا تھا، اس کے لیے میں نے سارا ہوم ورک بھی کر لیا تھا، تو وہ عرفان صاحب کہنے لگے کہ نہیں ہمیں دار ارقم کی ہی آگے برانچز میں، انہوں نے ابھی 91 میں 91 میں انہوں نے شروع کیا ہے، جی تو 92 میں میں نے یہ سارا پروسیس شیئرز کا اور پیسوں کی وسائل کی مہیا کرنے کا، تو 1992 کے اینڈ پہ ہم نے بھی شروع کر لیا۔ جی سر تو الحمدللہ پھر ہم نے مل کر ہی اس کو آگے بڑھایا، اس کا نصاب، اس کا نظام، اور اس کی جو ساری اس کی تربیتی پہلو ہیں اس کا، اور یہ پہلا پاکستان کے اندر ایسا ادارہ ہے جس میں حفظ کے ساتھ انگلش میڈیم اور جدید تعلیم کا آغاز کیا گیا، میں اس کا خود ہی اور یہ ایک ایسا ایک پاکستان کے تعلیمی نظام میں انقلابی پہلو تھا کہ عملاً ریاست کے تعلیمی ادارے دو حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے، جی مدارس، دینی مدارس اور انگلش میڈیم، یا تیسرا پھر گورنمنٹ اسکولوں کا ایک نظام تھا۔ جی تو ضرورت تھی کہ ایک ایسا درمیانی راستہ نکالا جائے کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں جو اسلام کو بھی پسند کریں، اسلام پسند بھی ہوں، اور جدید تعلیم سے بھی مانوس ہوں، ایسے ادارے کی ضرورت تھی۔ اور حفظ تو ایک بنیادی چیز ہے، قرآن مجید کو حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، تو یہ مدارس کی اجارہ داری ہو گئی تھی کہ صرف مدارس ہی کروا سکتے ہیں، اور جو لوگ مدارس کی ایجوکیشن سے الرجک تھے وہ ادھر جاتے نہیں تھے۔ اچھا دوسرا اس میں جو، اگرچہ یہ ایک ایسی خطرناک بات ہے جو معاشرے میں کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ مسالک میں تقسیم ہو رہے تھے، جی بالکل، بریلوی، دیوبندی، اہل سب کے حدیث، اپنے اپنے شیعہ، ادارے تھے، اپنے اپنے اور اداروں ہی کے اپنے اس کے اندر مدارس تھے، یعنی ان مسالک کے مدارس تھے، اور ان میں جانے کا مطلب یہ تھا کہ جو اس مسلک میں جا رہا ہے وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ اہل اسی حدیث، کیپسول میں بند ہو جائے میں اگر تو اس کے لیے ضروری تھا کہ لوگوں کو، عام آدمی کو قرآن کی تعلیم دی جائے اور لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا جائے۔ تو اس میں پھر ہم نے جب حفظ قرآن کا آغاز کیا، اور میں آج بڑے فخر سے یہ کہتا ہوں کہ میں اور میری ٹیم اور پروفیسر عرفان صاحب، اشتیاق صاحب، سید وقاص جعفری صاحب، عامر چیمہ صاحب اور باقی دوستوں نے مل کر جو اس کے لیے کام کیا، لاہور میں ہم نے دفتر بنایا اور پورے پاکستان میں اس کی برانچز کے لیے، اور اس ویژن کو عام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑی پذیرائی ملی۔ سر اس ویژن سے چونکہ میں بڑی، دار ارقم کا حصہ اچھا ہمارا ماٹو جو ہے میں یہاں بیان کر دوں، جی اب دیکھیں کہ آغاز میں جو ہم نے اس کا نصب العین بنایا اور جو اس کا سلوگن بنایا وہ یہ تھا، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، بالآخرہ، کہ اللہ ہماری، ہمارے بچوں کی، بچوں کے والدین کی، اساتذہ کی، اور جو بھی دار ارقم سے جڑ رہا ہے، ہم سب ایک دوسرے کی دنیا کی خوبصورتی کا بھی باعث بنے، اور ہم سب کے اللہ تعالیٰ آخرت بھی خوبصورت بنائے۔ تو ظاہر ایک ایسی ایجوکیشن جی جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی ایجوکیشن ہو، دونوں۔ اس کی ضرورت تھی، اور آج بھی ضرورت ہے، اور اس کو ہی آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ جی سر وہی میں عرض کر رہا تھا کہ میں چونکہ دار ارقم کا حصہ رہا ہوں، میں اس سے پہلے جو میں محسوس کرتا تھا کہ جو ایک مدرسہ تھا، اسکولوں میں، ان مدرسوں میں جو بچے جاتے تھے انہیں یہ ایک تعلیم دی جاتی تھی، یا لوگوں کا کنسیپٹ تھا کہ انہیں دنیاوی تعلیم سے دور کر دیا جاتا ہے اور یہ دنیاوی کاموں میں حصہ نہیں لیتے، لیکن دار ارقم نے آ کے اس کو، وہ کہتے ہیں نا کہ آہستہ بریک، اس تصور کو غلط ثابت کیا، اور یہ ثابت کیا کہ دین اور دنیا اکٹھے، اور یہی آپ کا لوگو تھا۔ رانا جاوید صاحب بالکل ایسے ہی ہے، آپ چونکہ ہمارا حصہ رہے ہیں اور آپ ہمارے اندر کے باتیں بھی جانتے ہیں اور باہر کے باتیں بھی جانتے ہیں، آپ ہمارے نصاب اور سسٹم کو بھی سمجھتے ہیں، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آج ہم آپس میں اپنی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں۔ تو رانا صاحب لیکن اس سے آگے بڑھ کر مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے سوسائٹی کو تعلیم کے زیور سے منور کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی اور معاشرے نے مجھے ایجوکیٹ کیا ہے، کہ جب کالجز میں پڑھانے کا موقع ملا، مجھے وہ رزلٹ نہیں ملے،
جی تو سکول شروع کیے. جی جب سکول شروع کیے اور کافی عرصہ گزر گیا تو جو بچے میرے پاس میٹرک کر کے جاتے تھے جی تو کچھ عرصے کے بعد والدین نے کہا جی مزہ نہیں آیا. صحیح. میٹرک کر کے پھر ہم اسی سمندر میں اپنے اسی بچوں کو سمندر بھیج دیتے ہیں انہی تعلیمی اداروں میں, انہی کالجز میں جہاں ڈانس ہے, ناچ گانا ہے اور جہاں کا ماحول. تو ڈاکٹر صاحب آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو جی آپ کالج کیوں نہیں بناتے؟ آپ جی یونیورسٹی کیوں نہیں بناتے؟ تو جی مجھے سوسائٹی نے اس بات پر مجبور کیا کہ کہ آپ میں یونیورسٹی اپنے بچوں کے لیے اور دوسرے بھی سوسائٹی کے بچوں کے لیے, مثلا بچیوں کے لیے بڑی لوگوں کو پریشانی تھی کہ ڈاکٹر صاحب گرلز کالج بنائیں تو اس حوالے سے. اور پھر یونیورسٹی کے اندر جی آپ اپنا آپ میڈیکل کالج کیوں نہیں بناتے؟ آپ اپنا بی ایس اور ایم فل اور ایجوکیشن پی ایچ ڈی کیوں نہیں شروع کرتے؟ تو لوگوں نے مجھے راستہ دکھایا, جی سر. لوگوں نے مجھے آگے بڑھنے کے لیے ترغیب دی جی اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اس کام کو اپنی نئی نسل کو, اپنے بچوں کو اس طرح سے آگے بڑھاؤں کہ سوسائٹی میں اور معاشرے میں جانے سے پہلے جس حد تک ان بچوں کو میں اسلامی تعلیم, ایجوکیشن اور کریکٹر دے سکوں تاکہ یہ پوری طرح تیار ہو کر سوسائٹی کا جو ابلیس ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا جو اس کا انداز ہے اور جو ان کی مشکلات اور مسائل ہیں اس کے لیے ایک طالب علم کو پوری طرح سے اس سوسائٹی میں پھینکنے سے پہلے اس کو اچھا مضبوط نظریاتی طور پر مضبوط بنا دیا جائے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, میں نے کوشش کی. آج الحمدللہ امہ کالجز کے نام سے ہماری ایک سیریز موجود ہے, دار ارقم کے نام سے سکولز موجود ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی جس میں اس وقت 10,000 اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہے اچھا ماشاء اللہ. اور بی ایس اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اس وقت تقریباً 80 ڈسپلن یہاں کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. اور آگے فیوچر میں سر میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ آپ نے تعلیم کے میدان میں جب تدریس کے میدان میں قدم رکھا تو آپ تو خوب سے خوب تر ہوتے گئے اللہ کے یہ اللہ کی توفیق سے, فضل اور کرم سے. اللہ کی توفیق سے. سر یہ جو رفاع یونیورسٹی یہ آپ نے ابھی فرمایا کہ بچوں کے والدین نے کہا کہ آپ آگے بچوں آگے کو بڑھیں. میچورٹی میں جی ہر چیز کے لیے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے. آپ نے 10th تک جو بچوں کو قرآن حفظ بھی کروا دیا, اور رفاع یونیورسٹی میں کیا ایسی چیزیں موجود ہیں جیسے کہ دار ارقم میں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اپنے ان مسالک وغیرہ سے ہٹ کے, تفرقوں سے ہٹ کے جو ریئل اسلام ہے اس پر کاربند ہو؟ یہ اس رفاع یونیورسٹی میں ایسی یہ چیز موجود ہے؟ پاکستان نہیں شاید دنیا کی یہ وہ واحد یونیورسٹی ہے جی جس میں ایتھکس کا اور تربیت کا باقاعدہ نصاب بنایا گیا ہے. جی بالکل. اس نصاب کو ایچ ای سی سے اپروو کروایا گیا ہے جی ماشاء اور اس کے لیے ہر شعبے کے اندر اساتذہ موجود ہیں جو اس نصاب کو 3 کریڈٹ آر کا نصاب اللہ. ہے. سبحان اس کو ہم لائف اینڈ لیونگ کے نام سے شعبہ جات کے نصاب کے اندر اللہ. باقاعدہ شامل کیا گیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ بس ایجوکیشن یا نالج از انف, حالانکہ تعلیم اور تربیت اسلامی تاریخ میں یہ لازم ملزوم ہمیشہ رہی ہے. لازم. بلکہ کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ تعلیم کے لفظ کے اندر تربیت شامل ہے, جی وہ تعلیم ہو ہی نہیں ہو سکتی ہی نہیں سکتی جس میں جس میں تربیت نہ ہو. یہ علماء نے لکھا ہے اس کو. جی. تو لیکن اگر اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے تعلیم کے ساتھ تربیت کا لفظ لگا لیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں, یہ مترادف ہیں آپس میں. تو الحمدللہ رفاع یونیورسٹی نے اس کا اہتمام کیا ہے اور ہمارے جو وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر انیس صاحب, وہ تو خود بہت بڑے اسکالر ہیں, انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں علمی اعتبار سے اور خصوصاً دینی علم کے اعتبار سے. تو وہ اس کے نصاب کو خواہ وہ سائنس کا ہو یا سوشل سائنسز کا, اس سارے کو اسلامائز کرنے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں. اساتذہ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں اور رابطے اور ان کی توجہ کہ اساتذہ اس میں کچھ چیزیں تو 2+2=4 والی بات ہے نا سائنس کی, جی تو اس سے ہٹ کر جن چیزوں کو جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہیں یا سوشل سائنسز کے علوم کو, ان کو اسلامائز کر کے پڑھانا. اور سائنسز کے اندر بھی وہ چیزیں جو اگر کہیں ٹکراتی ہیں اسلام سے تو ان کو ٹیچر احسن طریقے سے اس کو ثابت کرے کہ سائنس تو اسلام کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, یہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ رفاع اس کا پورا اہتمام کرتی ہے. اچھا پھر یہ تو طلبہ کے حوالے سے, اساتذہ کے لیے بھی ہمارے پاس
ایک پورا نظام مضبوط موجود ہے کہ ہم اساتذہ کے ساتھ مل کے ہم اساتذہ آپس میں قرآن پڑھتے ہیں، جی سیرت پڑھتے ہیں، جی میں اس کا حصہ اور رہا ہوں۔ پورے سال نہیں رفاع یونیورسٹی کے اساتذہ کی بات کر وہی نا جس میں سر، پی ایچ ڈی اساتذہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہیں ہاں جی تو بدھ والے دن جیسا کل پرسوں پھر بدھ ہے، اور اس میں ہم نے پڑھنا ہے اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی، ہماری ایک کتاب ہے، اس پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے۔ تو اساتذہ کو بھی جو دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہوئے ہیں، جی اور بعض اساتذہ ایسے ہیں کہ ان کا اسلام کا مطالعہ ان کو کرنے کا موقع پہلے نہیں ملا، نہیں تو لیکن وہ اپنے مضمون میں بڑے ایکسپرٹ ہیں، جی تو ان کے ساتھ بھی ہماری اسلامی موضوعات پہ جو ڈسکشن رہتی ہے، ان کو بکس کا مطالعہ کروایا جاتا ہے۔ سب سے بڑی کتاب جو قرآن ہے، اس کی ترجمہ اور تفہیم اور تشریح اس کا مل کے اساتذہ آپس میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تاکہ ہم سارے لوگ ایک ہی پیج پہ ہوں۔ اور میں اپنی تقاریر کے اندر بھی کہتا ہوں اور اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ ایک طالب علم جو ہمارے پاس آئے نا، تو رانا صاحب یہ میں خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں جی کہ ایک طالب علم جب ہمارے پاس آئے اور اس کو ہم اس کی تعلیم اور تدریس اور تربیت اس انداز سے کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب وہ فارغ ہونا تو وہ نبی پاک کے الفاظ ہیں، وہ دہرائے، وہ کہے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، کہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرا رب اللہ ہے۔ وہ کسی دکان کو، کسی فیکٹری کو، کسی نوکری کو یا امریکہ کو رب نہ مانے، وہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے، رزق اس کے پاس سر ہے۔ میری چینل کا اور دوسری بات یہ بھی میں حدیث مکمل کرنے لگا ہوں، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا، اور میرا نظام زندگی، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، شادی نکاح، میرا بزنس تجارت، سب کچھ میری سیاست معیشت معاشرت اسلام کے مطابق ہوگی۔ وبالاسلام دینا، میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرا دین، میرا نظام زندگی اسلام ہے، اور میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرا قائد، میرا رہبر، میرا رہنما اور میرا رسول محمد عربی ہے۔ اچھا، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی، میں تو چاہتا ہوں نا کہ میرے بچے یہ اپنی زندگی میں یہ کہیں اور اس پر ڈٹ جائیں کہ رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح اٹھتا ہے اور 3 دفعہ کہتا ہے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، اور پھر شام کو 3 دفعہ کہتا ہے کہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرا نظام زندگی اسلام ہے، میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرے قائد میرے رسول محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح وہ کہتا ہے کہ میں اس بات پر خوش ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، یہ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہے گا کہ اب تو کس طرح خوش ہوتا ہے، جس جنت میں چاہے تو جا سکتا ہے کہ تو خوش تھا میرے رب ہونے پر، آج میں بھی تمہیں خوش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر بچہ یونیورسٹی سے جب فارغ ہو، دار ارکم سے فارغ ہو، تو وہ اس بات کا زبان سے بھی اظہار کرے، صبح و شام 3 دفعہ یہ کہے، اور اپنے عمل سے بھی ثابت کرے کہ میرا رب اللہ ہے۔ میں بھی یہ کلمات یاد کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہر مسلمان کو والے کا یاد کرنا رتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے، اور میں یہ لازم پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ لفظی معنی ہے پیغام دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا مجھے، میں تو بہت ایک چھوٹا سا کیڑا سا ہوں، آپ کو یہ سمندر عطا کیا ہے کہ آپ پیغمبری پیشے پر فائز ہیں۔ لیکن جب میں 2007 میں آپ کے حج آرگنائزر کے طور پر آپ کا خدمت گار تھا، تو وہاں میں نے ایک چیز جو بڑی شدت سے محسوس کی تھی مینا میں، عرفات میں اور سفر میں، کہ آپ میں قائدانہ صلاحیتیں بڑی ہیں۔ نمبر 2، آپ جو بھی بات غلط ہوگی دوسروں کے منہ پر غلط کہہ دیتے ہیں، اس میں آپ کبھی کوئی لحاظ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ سچے ہیں۔ تو سر کیا آپ کی کامیابی کا یہی راز ہے کہ ایک تو آپ دل سے سچے ہیں، اور دوسرا آپ میں قائدانہ صلاحیتیں وہ ہیں کہ غلط کو غلط اور سچ کو سچ کہہ دیتے ہیں؟ یہ ذرا پرسنل سا سوال ہے، دل سے اس کا جواب دیجیے۔ رانا صاحب ایسے ہے، مجھے خوشی ہے کہ مجھے آپ کی سرپرستی میں، آپ کی اس میں رہنمائی میں حج کرنے کا موقع ملا، اور واقعی آپ نے اپنے ساتھیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے ساتھ جانے والے زائرین کی بڑی خدمت کی تھی، مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح۔ تھینک یو سر۔ لیکن اس میں نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ من رایا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ ہاتھ سے برائی کو روک دے تو وہ دل سے زبان سے اس کو روکے۔ صحیح، اگر زبان سے ان لم یستطع، اگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا، جی اسے خطرہ ہے کہ میں اگر روکوں گا تو یہ بندہ ناراض ہو جائے گا، جی تو فبقلبہ، تو پھر دل سے اس کو برا جانے، اس غلط کام کو برا جانے، تو ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین یا آخری درجہ ہے۔ جی تو دل سے تو برا جانا، چونکہ آپ کے ساتھ مجھے ایک تعلق بھی تھا اور میں سمجھتا تھا کہ آپ کو اگر احساس دلایا جائے گا کہ یہاں ہم غلطی کر رہے ہیں جی تو آپ کو بتا دوں گا حکمت کے ساتھ۔ اس میں بڑی یہ اہمیت ہے کہ اگر آپ کسی کو غلط بات پہ ٹوکتے ہیں اور حکمت کا پہلو اختیار نہیں کرتے، یا اس میں درد مندی کا یا اس کی اصلاح کا پازیٹیو جذبہ اصلاح نہیں ہوتا، یہ اصلاح، یہاں میں یہ کہوں گا کہ ہاں، وہاں آپ نے ہماری اس طرح رہنمائی فرمائی کہ ہماری اصلاح ہو، تو وہ قاعدانہ صلاحیت اسی کا میں ذکر اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو بعض اوقات اس کا اثر نہیں ہوتا۔ جی تو آپ سے جب بھی بات ہوئی، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ سننے کے لیے بھی تیار ہوتے تھے، الحمدللہ اور میں اگر کسی کو غلط بات کوئی چیز سمجھتا ہوں، یہاں بھی سمجھتا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ یہ تعلیمی اداروں کے اندر، یہ فنکشنز کے اندر ناچ گانا ڈانس یہ آج کل فیشن بنتا جا رہا جی ہے، لیکن فیشن بن چکا ہے دار ارکم سکولز ہوں یا اما انٹرنیشنل کالجز ہوں یا یہاں رفاع یونیورسٹی ہو، جی تو یہاں سختی سے بین ہے جی کہ میں جانتا کسی قسم کا کوئی یہاں ہم غیر شرعی یا غیر اسلامی، یہاں بھی اگر کوئی ہو، بعض اوقات بچوں کے اندر ایسے ہوتا ہے حالات کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے تو وہ غلطی کرنے لگتے ہیں، تو ہم ان کو روکتے ہیں جی کہ بھائی ہم نے تو تعلیم اور تدریس اور چیز ہے، یہ ساری چیزیں ناچ گانا بھنگڑا یہ تعلیم کا اس سے تعلق نہیں ہے، تو ہم ان کو روکتے ہیں، لیکن اس کے لیے حکمت بڑی ضروری ہے۔ بعض اوقات علماء اس انداز سے روکتے ہیں یا کچھ نوجوان اس انداز سے روکتے ہیں کہ وہ بذات خود ایک غلط کام ہو جاتا ہے، یعنی فائرنگ، لاٹھی چارج، مطلب ہنگامہ، وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا غلط کام ہو جاتا ہے نا، یا اس میں کوئی نقصان ہو جائے، کسی انسان کو زخمی ہو جائے، تو یا لڑائی جھگڑے کا خدشہ، لڑائی فتنہ فساد اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا، صحیح تو اس میں حکمت بہت ضروری ہے، روکنا چاہیے حکمت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے جو ہمیں بتایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ اگر آپ حکمت کے خلاف کوئی کام کریں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے رب کے خلاف ہی کوئی سر غلط وہ آپ بات میں کرے، بہت ہمت ہے اور سچائی کی ہمت ہے، تو جو لگے میں رہتے نے ہیں۔ چیز نوٹ کی۔ اس کے بعد بھی میرا اور آپ کا کافی عرصہ تعلق رہا ہے اسی سلسلے میں کہ ہم قریب رہتے تھے جی تعلیم جی و الحمد تدریس کے۔ آپ ماشاءاللہ ہمارے چیئرمین تھے اور ہم آپ کے خدمتگاری سمجھ لیں یا انسانیت کے خدمتگار تھے، کئی لمحہ دے رہے تھے۔ یہ صلاحیت آپ میں اس طرح ہے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم ڈائریکٹرز کی کوئی میٹنگ ہوتی تھی، اس میں کوئی بھی بندہ اگر کوئی غلط بات کرتا تھا تو آپ نہ رتبہ دیکھتے تھے نہ کوئی اس سے تعلق دیکھتے تھے، آپ فوراً اس کو ٹوک کے کہتے تھے کہ یو آر رانگ فرام ہیئر، اور آپ اس کی اصلاح کرتے تھے۔ سر ایک چیز اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے ناظرین سے بھی کہ یہ میں لکھ کے لایا تھا جی یہ کاغذات میں انٹرویو لوں گا، لیکن جب علم کا سمندر ساتھ ہو تو سوالوں کے رخ بھی بدلتے جاتے ہیں، جو صحیح حقیقت ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ ایسی گفتگو فرمائی ہے کہ میرے سوال جو ہے اس کے بہت نیچے چلے گئے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں آپ کی شخصیت کے بارے میں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ پارس لوہا ٹکرائے تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ یہ ابھی آپ نے جب گفٹ میں دیا میں نے یہ الفاظ کہے ہیں، یہ ایسی ہی شخصیت ہے۔ آپ یقین جانیے کہ میں وہ بندہ تھا کہ جس آپ کے سامنے ایک عملی نمونہ بیٹھا ہوں کہ اس سے پہلے میں اسکول چلاتا تھا اور میرے اسکول کے جو سالانہ فنکشن ہوتے تھے ان میں یہی چیزیں ہوتی تھی، ناچ گانا، اور مجھے بڑا اپریشیٹ کیا جاتا تھا اور میں فخر محسوس کرتا تھا۔ لیکن جب میں دار ارقم میں آیا تو ایک ڈرامہ میں نے تیار کیا، سر آپ کو بھی یاد ہوگا، یہ یونیورسٹی کے ایڈیٹوریم میں کیا تھا، تو وہ مدثر صاحب کی مجھے اصلاح تھی، مطلب میری انہوں نے تربیت ہی بدل دی، میرا ذہن ہی بدل دیا۔ اور وہ جب ہم نے ڈرامہ پیش کیا چھوٹے چھوٹے بچوں نے اثار پر، قربانی پر، سر جہاد پر، تو ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے لوگ وہاں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سر آپ نے اس کو ثقافت کو بھی پروموٹ کیا، ثقافت سے الحمدللہ، مراد ہے کہ انٹرٹینمنٹ کو، کہ جو صحیح انٹرٹینمنٹ ہے وہ بچے سٹیج پر
پرفارم کریں اور اس میں اسلامی رنگ ضرور ہو جی اور جی سبق ضرور ہو. سر میں ایک رفا یونیورسٹی کے حوالے سے آپ سے سوال کروں گا کہ آپ اس رفا یونیورسٹی کو ماشاءاللہ بڑی ترقی کی ہے، اور یہ بھی میں کہوں گا کہ آئندہ 5 سالوں میں اس کو کہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں؟ جیسا کہ راستے میں ہم نے دیکھا ہے آپ اور بہت سے پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، میڈیکل کالج، الحمدللہ اس کے بارے میں ہمارے کچھ پاس فرمائیں. رانا جاوید صاحب الحمدللہ رفا یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس نے بڑی تیزی سے اپنا سفر طے کیا ہے، ہوں اور اتنے مختصر عرصے میں 2013 میں ہم نے اس کو شروع کیا تھا، اور آپ الحمدللہ اس کا 11 سال مکمل ہو گئے ہیں. جی 80 شعبہ جات کے اندر 80 ڈپارٹمنٹ شروع کرنا، ماشاءاللہ. اور اس میں سوشل سائنسز کے ایک ڈپارٹمنٹ ہیں. اچھا، پھر اس میں بی ایس شروع کیا ہے، اس میں ایم فل شروع کیا ہے، اس میں پی ایچ ڈی ہم کروا رہے ہیں، اور اس وقت اس فیصل آباد شہر میں ہمارے پاس 150 پی ایچ ڈی پڑھا رہے ہیں، جو اپنے اپنے فیلڈ میں بڑے 150 پی 150 ایچ پی ایچ ڈی ڈی ہیں، باقی ماشاءاللہ، اساتذہ ایم فل ہیں. ایم وہ فل آپ کی سے ٹیم کا حصہ ہے. ٹیم کا حصہ ہے. تو یہاں 350 کا سٹاف ہے جو ٹیچنگ سٹاف ہے، اور باقی سٹاف ملائیں تو وہ 500 سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے نان ٹیچنگ. بہترین ہم نے لائبریری دی ہے، بہترین ہم نے لیبس دی ہیں. الحمدللہ ایچ ای سی کا یہ ہمارا اپرووڈ کیمپس ہے، اور ہمیشہ ہمیں اپریسیشن ملی ہے. انجینئرنگ کالج ہے، جی کمپیوٹنگ کالج ہے، اور کمپیوٹنگ کالج میں ہمارے پاس جتنے اس وقت کے جو جدید شعبہ جات ہے، مثلا اے آئی بھی ہم نے شروع کر دی ہے، ہاں جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ابھی اچھا لوگ نام سنا ہے لوگوں نے، جی یہاں بی ایس ہم کروا رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ہم سائبر سیکورٹی میں بی ایس کروا رہے ہیں، جو جی شاید میں بہت شاید ہی کسی جگہ پہ ہو رہا ہو، جی جو اس دور کی ضرورت ہے سائبر سیکورٹی. ہم سافٹ ویئر کروا رہے ہیں، سافٹ سی ایس کروا رہے ہیں. پھر ہم ایک اور سبجیکٹ، جو اگر کوئی بچہ ایف اے کرتا ہے، وہ اپنی لائن چینج کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کمپیوٹنگ میں آئیں، تو ویسے تو ایف ایس سی ہونا ضروری ہے، لیکن ہم نے انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک موقع رکھا ہے، اس کے لیے بی سی اے اچھا شروع کیا ہے. جی تو کمپیوٹر آرٹ کے معنوں میں وہ آتا ہے، اس میں گیمز ہیں، یہ نقشہ نگاری ہے، اس میں فائن آرٹ وغیرہ کی چیزیں ہیں، تو وہ بھی اپنی لائن چینج کر سکتا ہے. سمپل انٹرمیڈیٹ بھی ہمارے پاس لائن داخلہ چینج کر لائن سکتے چینج کر کے کمپیوٹنگ میں آ سکتا ہے. ماشاء الحمدللہ اس وقت 2000 اسٹوڈنٹ صرف کمپیوٹنگ کے مختلف شعبوں میں پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ میں پڑھ رہے ہیں، فارمیسی میں پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اس وقت ضرورت تھی رانا جاوید صاحب، وہ ہمارے شہر میں میرا خیال ہے شاید اس میں بھی ہم پائنیئر ہیں. یہ جو ڈاکٹر کارڈیالوجی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان جی کو اپنے ساتھ ایک ایسے بندے کی ضرورت ہوتی ہے جو کارڈیالوجی میں ایکسپرٹ ہو. ان کی مشینری میں ہم بی ایس کارڈیالوجی کرا رہے ہیں، اچھا بی ایس انستھیزیا کرا رہے ہیں، جی جی بی ایس میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی ایم آئی ٹی ہم اس کو کہتے ہیں، وہ کروا رہے ہیں. ایم ایل ٹی لیب ٹیکنالوجی میں بی ایس کروا رہے ہیں. یہ سارے میڈیکل کے شعبے ہیں. لوگ سمجھتے صرف ایم بی بی ایس ہے، حالانکہ اچھا ان کی جو سند بھی اور ان کی جو جاب ہے گریڈ 17 سب کو ملتا ہے، اچھا مطلب ہے وہ ایکول ایٹ پار ہیں ان کے. تو اب ظاہر ہے صرف ایم بی بی ایس تو نہیں، اس کے ساتھ جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں الائیڈ ہیلتھ سائنسز، جی تو وہ ہمارے پاس بڑی تعداد میں بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اور فیوچر میں ہم بی ڈی ایس اور ایم بی بی ایس کہ ہمارا اسپتال جو ہی 500 بیڈ کا مکمل ہو جائے گا، جو اس وقت زیر تعمیر ہے. اچھا سر 500 بیڈ کا ہاں، ہو گیا 500 بیڈ کا ماشاءاللہ، وہ میں نے اسپتال آپ کے بنا وہ رہے ہیں. دیکھا ہے، آپ نے ہاں جی، دکھایا ہے. اور اس میں ہم انشاءاللہ بی ڈی ایس اور ایم بی بی ایس بھی شروع کریں گے. جی سر لیکن اس سے پہلے ہم الائیڈ ہیلتھ سائنسز شروع کر چکے ہیں، صحیح جو اس کے ساتھ چیزیں الائیڈ ہیں، ڈی پی ٹی جیسے ڈپارٹمنٹ. اس کے علاوہ ہم اینیمل سائنسز کی طرف اب جا رہے ہیں. اچھا جی ہاں، اگلے انشاءاللہ اکتوبر 25 میں ہم اینیمل سائنسز، ویٹنری سائنسز، یہ پولٹری سائنسز، جی تو ایگری شعبے میں، تو وہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. ہمارا نیکسٹ پلان ہوا ہے. ماشاءاللہ جی. سام کی جنگ کے بعد جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو ایک شخصیت ابھری جنہوں نے مسلمانوں میں تعلیمی انقلاب پیدا کر دیا، سر سید احمد خان. اگر میں کوئی ایسے الفاظ نہ پہنچاؤں تو آج کے دور میں ایسی شخصیت ہمارے پاس آج بھی موجود ہے، سر سید احمد خان جیسی. یا یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ایسی اچیومنٹس دیکھی ہیں کہ شاید سر سید احمد خان صاحب بھی نہیں دیکھ سکے. انہوں نے بھی انقلاب برپا کر دیا تھا. آپ نے بھی تعلیمی
کوشش کی ہے. میں نے تو ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میرے سامنے دو بڑی شخصیات تھیں. آپ نے ایک کا ذکر کیا، میں دونوں کا ذکر کروں گا. میں نے اپنی پی ایچ ڈی کے دوران رانا صاحب ان دونوں مدارس کو بڑا تھارولی اسٹڈی کیا ہے. جی ایک علی گڑھ کے ادارے کو جی سر. اور دوسرا دیوبند کو. دیوبند کو. یہ میرے ٹارگٹ تھے جی کہ دیوبند میں مولانا قاسم نانوتوی نے جی اور اس کے بعد ان کے بعد جانشین جو آئے، میں نے ان سب کو پڑھا ہے. مولانا حسین احمد مدنی کو پڑھا ہے. اس کے بعد میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ بھی حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ پہ تھی، جو تک عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں. اچھا. تو چونکہ وہ دیوبند کے بہت بڑے مفتی اعظم تھے جی تو لہٰذا مجھے دیوبند کو پڑھنا پڑا. جی. اور پی ایچ ڈی کے دوران ہی میں نے علی گڑھ کو بھی بڑا تھارولی اسٹڈی کیا. اچھا، اس کی وجہ سے بعد میں پاکستان جب بنا، اس میں حسن اتفاق کہہ لیں، سوء اتفاق کہہ لیں کہ دیوبند کی جو نامور شخصیات تھیں جی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. صحیح. ایک کانگریس کے ساتھ چلی گئی اور انہوں نے متحدہ ہندوستان کی بات کی اور وہ پاکستان کے مخالف ہو گئے، کانگریس کے ساتھی بنے، جیسے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. جی. لیکن ایک دوسرا گروپ تھا شبیر احمد عثمانی اور مفتی شفیع صاحب اور ان کے ساتھی علماء. تو علی گڑھ جو ہے وہ یکسو رہا. صحیح. علی گڑھ نے اور ان کے طلباء نے پوری یکسوئی کے ساتھ تحریک پاکستان میں حصہ لیا. اچھا سر، تھوڑا سا اس کی تفصیل بتا دیجیے گا کیونکہ میرے علم میں نہیں، اور جو آپ کی میں عرض کر رہا ہوں اس کے اثرات پاکستان پر کیا پڑے. کیا پڑے. ہاں، بڑی علمی علی گڑھ نے ہمارے پاکستان کے لیے ایک سیاسی بات بھی ہوگی. علی گڑھ نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا. جی. اور جب پاکستان بن گیا تو علی گڑھ کی اپروچ اور سوچ اور تعلیمی نظام، اچھا، وہ گورنمنٹ کا تعلیمی نظام بن گیا. اچھا، ماشاء اللہ. چونکہ علی گڑھ کا تعلیمی نظام انگریز وہاں اساتذہ تھے، انگریز نے بنایا تھا اور اس سے پاکستان کو سائنٹسٹ دینا نہیں تھا. علی گڑھ بنایا انگریز نے کہ میرے ہم خیال یہاں پیدا ہوں، بالکل، اور میری مرضی کے مطابق میری گورنمنٹ کے کل پرزے بنے. جی. ہندوستان نے، انگریز نے تو اپنے لیے بنایا تھا. اچھا، وہ نظام جب پاکستان میں اختیار کیا گیا تو اس میں نہ قرآن تھا، نہ حدیث تھی، نہ اسلام تھا، نہ تربیت تھی. وہ سرکاری نظام بنا دیا گیا چونکہ تحریک پاکستان نے چلانے والوں میں علی گڑھ آگے تھا. انہی کی حکومت بنی، انہوں نے یہ نظام بنایا. اب جو دیوبند کا نظام تھا وہ سرکاری تو بن نہیں سکتا تھا، نہ بن سکا کیونکہ وہ ان کی زیادہ اکثریت جو ہے وہ کانگریس میں تھی، یعنی پرومیننٹ شخصیات. ہاں، اور لہٰذا انہوں نے پھر پرائیویٹ طور پہ مدارس بنانا شروع کر دیا دیوبند کی طرز پہ. اس وقت جتنے مدارس ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے ہوں، دیوبندی مکتبہ فکر کے ہوں یا اہل حدیث مکتبہ فکر کے ہوں، وہ مدارس جدید تعلیم سے ہٹ کر وہ مدارس کا ایک نظام بن گیا اور وہ سارے علی دیوبند کے بنیاد پر ہیں، اس کے سسٹم کی بنیاد پر. وہی درس نظامی جو دیوبند نے شروع کیا تھا وہی بریلوی مکتبہ فکر کرا رہا ہے، وہی دیوبندی کرا رہے ہیں، وہی اہل حدیث کرا رہے ہیں. درس نظامی ایک انہوں نے جو نصاب بنایا تھا وہی سارے مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے. تو گویا ان دو مدارس نے برے صغیر کی، ایون انڈیا کے اندر بھی ایسا ہی ہوا. بالکل، انڈیا کے اندر بھی دو نظام ہے تعلیمی، ایک مدارس کا، ایک جدید تعلیم کا. پاکستان میں بھی یہی ہوا، مدارس دیوبند کی طرز پر بنے، ہاں کسی بھی مکتبہ فکر کے ہیں، پڑھایا وہی درس نظامی جا رہا. ہاں، وہ اسی نظام پہ ہیں، اسی بنیاد پر چل رہے ہیں. اور دوسرا وہی سرکاری جو ہندوستان میں پڑھایا جا رہا ہے وہی یہاں پڑھایا جا رہا ہے. صحیح. تو اب اس کے درمیان میں کوئی راہ نکالی جائے، اور پاکستان کے اندر یہ دو گروپ بنتے چلے، مولوی اور بابو. جدید تعلیم حاصل کرنے والے یونیورسٹی اور کالجوں میں آ گئے، آپ کی بات سن کے اور پھر پاکستان کے اندر دو طبقے بننا شروع ہو گئے. دو طبقے. اور اس کو جب میں اور میرے چند ساتھیوں نے یہ محسوس کیا کہ یار یہ تو بہت دور چلے، معاشرہ ایک دوسرے سے دور جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. انگریزی تعلیم والے مدارس کو اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ ان سے ملنا جلنا، بلکہ ان کو فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، جاہل، قدامت پرست سمجھتے ہیں. دہشت گردی کا بھی الزام لگانا شروع کر دیا. اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو علماء نے نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا. بالکل ایسے ہی. اب ایسے ماحول کے اندر میں اور میرے ساتھیوں نے یہ سوچا کہ اس راستے کو اگر اس طرح دور ہوتا گیا معاملہ تو ہمارے بچے تو قرآن کی تعلیم سے بھی دور ہو جائیں گے.
جی کچھ مسالک کی وجہ سے بھی ان مدارس میں نہیں جاتے تھے کہ یار اس پہ ٹھپا لگ جائے گا بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کا. جی پھر دار ارقم نے آگے بڑھ کے دار ارقم کے نام سے جو سب کا متفقہ نام تھا، جس سے جدید طبقے کو بھی کوئی نفرت نہیں تھی، نہیں تھی. کیونکہ وہ پہلا ادارہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تعلیم و تدریس کا مرکز بنا، جہاں وحی نازل ہوتی تھی، جہاں قرآن نازل ہوتا تھا، جی دار ارقم. تو ایک صحابی ہیں، ان کا گھر دار ارقم، وہاں حضور جاتے تھے کیونکہ مکہ حرم کے اندر قرآن پڑھنا پڑھانا ممکن نہیں تھا. تو پھر حضرت ارقم کے گھر میں بیٹھ کے تو وہی حضرت عمر اسلام قبول انہوں نے کیا. تو دار ارقم کے نام سے جب ہم نے شروع کیا، اس وقت تو ہمیں بہت لوگوں نے کہا کہ یہ چلنے والی چیز نہیں ہے، یہ بھی ایک مدرسہ ہی بن جائے گا. تو ہم نے کہا کہ ہم انشاءاللہ اس میں انگلش میڈیم اور جدید تعلیم بھی دیں گے، سائنس بھی پڑھائیں گے، قرآن بھی پڑھائیں گے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھائیں گے، فہم قرآن بھی کریں گے اس میں. تو انشاءاللہ یہ دار ارقم رجوع الی القرآن کی ایک تحریک بنے گا پاکستان میں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ جو گیپ تھا اس کو دور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اس وقت حفظ کا سب سے بڑا مرکز بھی دار ارقم ہے پاکستان میں، جس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس ہر سال مکمل حفظ کرتے ہیں. اور سائنس میں بھی اور جدید تعلیمی بورڈوں، جتنے بھی بورڈز ہیں آپ کے پنجاب کے یا فیڈرل بورڈ، اس میں پوزیشنیں حاصل کرنے والے بھی الحمدللہ دار ارقم بن گیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ کوشش کی تھی، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس کوشش کو قبول فرمایا ہے اور اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے. ہماری رفاع یونیورسٹی ہو، ماں کالجز ہوں یا دار ارقم کا سسٹم ہو، اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی عطا کی ہے. وقت کی قلت جو ہے یا وقت کی تنگی آڑے آ رہی ہے، لیکن یہاں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ حضرت امام غزالی اور علم کے سمندر میرے سامنے بیٹھے، اگر میں کوئی غلط کہہ جاؤں کیونکہ فی البدیہہ یہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ حضرت امام غزالی جنہوں نے ہم ان کے پیرو ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان سے ہم بہت کچھ حاصل کیا ہے. امام راضی ہوں، امام غزالی ہوں، میں نے ایم اے کے اندر ان سب شخصیات کو بڑا تھارولی اپنے استاد ڈاکٹر شبیر منصوری صاحب سے پڑھا ہے. تو یہ بڑی ہستیاں تھیں. آپ یقین جانے وقت کی تنگی ہے، ورنہ ایسے ایسے ہمارے پاس علم کے خزانے اور الفاظ، اور میرا وقت جو گزرا ہوا ہے اور ان سے جو میں نے سیکھا وہی ڈسکس کریں تو ان کے لیے پورا ایک دن چاہیے. لیکن میں ایک یہاں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ جو انگریز محققین تھے وہ اس بات پر آگے کہ امام غزالی کے دور میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، تو ہاؤ از اٹ از پاسبل کہ ایک بندہ اپنی اتنی مختصر زندگی میں اتنی کتابیں کیسے لکھ سکتا ہے. تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ یہ بات بھول گئے کہ اللہ میاں ایک چیز لفظ اس نے رکھا ہے برکت، اور جب وہ برکت دیتا ہے اتنے سے بیج سے اتنے تناور درخت لگا دیتا ہے اور باغ بن جاتے ہیں. تو امام غزالی کے قلم میں اللہ نے برکت رکھ دی تھی. آج جو میرے پاس شخصیت بیٹھے ہیں، میرا ان سے پرسنلی چونکہ ایک دوستانہ ایک وقت گزرا ہے، میں ان سے بہت کچھ حاصل کر چکا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی لفظ برکت ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ہی زندگی میں ان اداروں کو پھلتے پھولتے اور اس کا ثمر بھی ملتے ان کو اللہ نے دکھایا ہے. میں اس انٹرویو کا آخر میں ایک اور سوال اپنے محترم ڈاکٹر صاحب سے کروں گا، لیکن میں یہاں یہ کہوں گا اگر مجھ پر کوئی الزام نہ لگ جائے تو آپ یقین جانیے کہ اس دور کے جو سر سید ہے، جو انقلاب برپا کرنے والے ہیں، وہ میرے سامنے موجود ہے. سر آخر پر آپ اپنے بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، یا یہ نوجوان نسل کو یا اپنی قوم کو سمجھ لیں، کیونکہ آپ بھی ہمارے رہنما ہیں، رہنما کی قوم ہوتی ہے، آپ اپنی قوم کو کیا بس ایک تو میں اپنے بچوں سے بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، اپنے اداروں کے اندر بھی اور جہاں باہر بھی موقع ملتا ہے، کہ بچوں یہ دنیا کافی نہیں ہے. یہ دنیا آخرت کو کمانے کا اور آخرت کو حاصل کرنے کا اور اللہ کی رضا کو حصول کا ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے. تو اس پہ اکتفا نہ کریں، کلیوں پر اکتفا نہ کریں. پورا باغ آپ کا منتظر ہے، جنت کے معنی باغ کے ہوتے ہیں نا، تو کلیوں پر اکتفا نہ کریں. تو دنیا کو ایسی خوبصورت بنائیں کہ اس کے نتیجے میں آخرت خوبصورت ہو جائے. پھر دنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائیں، آپ اسلام کے نظام زندگی ہونے پر راضی ہو جائیں، آپ محمد عربی کے رہبر ہونے پر راضی ہو جائیں. اگر ایسا کر لیں گے تو آپ کی دنیا آپ کو آخرت بنانے کا ایک بہترین ذریعہ بن جائے گی. ہمیں جی اللہ میاں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پہ راضی رہنے کی
توفیق دے. یہاں یہ میں ایک بات کہوں گا کہ جب مدثر صاحب سے میں آیا تو انہوں نے میرا حال پوچھا تو میرا دل چاہا کہ میں یہ کہوں کہ آج کل تھوڑا سا ہم میں ملاقات کا وقفہ رہا ہے کہ تم سے ملا تھا پیار، کچھ اچھے نصیب تھے، ہم ان دنوں امیر تھے جب تم قریب تھے. آج میں ان کے قریب ہوں، میں انہیں ہمیشہ پارس کہتا ہوں. ان کی باتوں پر عمل کیجیے گا، نوجوان نسل بھی، ہمارے جیسے بوڑھے بھی. اگر میرے دل کی باتیں آپ کے دل کو اچھی لگ رہی ہیں، آپ کے دل کو چھو رہی ہیں، آج تو میری باتیں نہیں، یقیناً ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ کے دل کو چھوئی ہوں گی، تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ویری مچ رانا جاوید صاحب. سر وقت کی تنگی، نہیں تو آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں ایسے ایسے